अस्सलाम वालेकुम सामीन, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। काशान बसीरत के यूट्यूब चैनल के ऊपर हम मिलकर जो बेहतरीन किताब कि जिसका नाम है नहजुल बलागा और मौलिफ़ हैं हुज्जतुल इस्लाम मौलाना मुफ्ती जाफ़र हुसैन साहब, हम उसका मुताला कर रहे हैं। बहुत कुछ जान रहे हैं, बहुत कुछ सीख रहे हैं, समझने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि बहुत खूबसूरत किताब है, मोतियों के बराबर तोलने, और तब भी इसकी खूबसूरती जो है वो सबसे बढ़ जाती है, मोतियों की भी कोई अहमियत नहीं रहती। बहरहाल ये तो मैं जब पढ़ती जा रही हूँ तो ये मेरे दिल से आवाज़ निकलती है कि मतलब हमारे लाखों सलाम हो दर मदीनतुल इल्म की ज़ात पर, कि मतलब ये कि हम जब पढ़ रहे हैं तो हम सलाम करते हैं कि जिनका कलाम आज भी हर दौर के इंसान बशर के लिए हिदायत के चिराग रोशन करते हुए जीने का अंदाज़ और क़ुर्ब इलाही का करीना सिखाता है। आइए हम आगाज़ करते हैं आज की इस ऑडियो में कि जो पार्ट नंबर 16 है, हम खुतबा नंबर 5 को पढ़ने का आगाज़ कर रहे हैं। और मैं जब भी खुतबे के अल्फाज पढ़ने लगती हूँ तो मेरे अंदर एक खौफ सा आ जाता है, और ये सोच के कि ये अल्फाज मौला के हैं, जो तर्जुमा यकीनन तर्जुमा है लेकिन है तो अल्फाज मौला ही के, और मौला ही से दुआ करती हूँ कि मौला मेरी मदद कीजिएगा कि मैं कोई चीज़ गलत ना पढ़ूँ, यानी कहीं कोई मुझसे गलती ना हो जाए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। खुतबा नंबर 5। जब रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दुनिया से रहलत फरमाई तो अब्बास और अबू सुफियान इब्न हरब ने आप से अर्ज़ किया कि हम आपकी बैत करना चाहते हैं, जिस पर हज़रत ने फरमाया। अब हम आ गए पेज 108 पर, हमने 107 से आगाज़ किया था। पेज 108 पर लिखा है कि ए लोगों, फितना फसाद की मौजों को निजात की कश्तियों से चीर कर अपने को निकाल ले जाओ, तफरक़ा व इंतशार की राहों से अपना रुख मोड़ लो, फ़ख्र व मुबाहात से के ताज उतार डालो। सही तरीक़े अमल इख्तियार करने में कामयाब वो है जो उठे तो परोबाल के साथ उठे, और नहीं तो इक़्तिदार की कुर्सी दूसरों के लिए छोड़ बैठे, और इस तरह खल्क़ खुदा को बदअमनी से राहत में रखे। उस वक्त तलबे खिलाफत के लिए खड़ा होना ये एक गंदला पानी और ऐसा लुक़मा है जो खाने वाले के गुलूगीर होकर रहेगा। फलों को उनके पकने से पहले चुनने वाला ऐसा है जैसे दूसरों की ज़मीन में काश्त करने वाला। अगर बोलता हूँ तो लोग कहते हैं कि ये दुनियावी सल्तनत पर मिटे हुए हैं, और चुप रहता हूँ तो कहते हैं कि मौत से डर गए। अफसोस अब ये बात जब कि मैं हर तरह के नशेब व फराज देखे बैठा हूँ। खुदा की कसम, अबू तालिब का बेटा मौत से इतना मानूस है कि बच्चा अपनी माँ की छाती से इतना मानूस नहीं होता। अलबत्ता एक इल्म पोशीदा मेरे सीने के तहों में लिपटा हुआ है कि उसे जाहिर कर दूँ तो तुम इसी तरह पेच उताप खाने लगो जिस तरह गहरे कुएं में रस्सियाँ लरसती और थर्राती हैं। तो सामीन, यूँ खुतबा इख्तिताम को पहुँचा। खुतबा नंबर 5 हमने पढ़ लिया, और अब जैसे कि हमने तय किया था कि हम पहले खुतबा पढ़ लिया करेंगे और उसके बाद उसके बारे में जो शरह या तफसीलात या हाशिए में लिखा है वो हम पढ़ा करेंगे। तो इस खुतबे में 2 पॉइंट ऐसे हैं कि जो कि हमने पढ़ने हैं, और उसके बाद फिर हम खुतबा नंबर 6 पढ़ेंगे। अच्छा, जो 2 पॉइंट्स थे वो बिल्कुल आगाज़ का जब हमने आगाज़ किया था कि जब ये खुतबे में मौला ने फरमाया कि जब रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दुनिया से रहलत फरमाई तो अब्बास और अबू सुफियान इब्ने हरब ने आपसे अर्ज़ किया कि हम आपकी बैत करना चाहते हैं, जिस पर हज़रत ने फरमाया। ये यहाँ पर जो कि यहाँ से बाकायदा खुतबा शुरू हुआ था। तो ये जो बिल्कुल आगाज़ का था उसके बारे में हमें कुछ पढ़ना है। हाशिए में लिखा है कि जब पैगम्बर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफ़ात हुई है तो अबू सुफियान मदीने में मौजूद न था। वापस आ रहा था कि रास्ते में इस अलमनाक हादसे की इत्तला मिली। फ़ौरन पूछने लगा कि मुसलमानों की इमारत व क़यादत किसको मिली है। उसे बताया गया कि लोगों ने अबू बकर के हाथ पर बैत कर ली है। ये सुनकर अरब का माना हुआ फितना परवाज सोच में पड़ गया, और आखिर एक तजवीज़ लेकर अब्बास इब्ने अब्दुल मुत्तलिब के पास आया और कहा कि देखो, इन लोगों ने धांधली मचाकर खिलाफत एक तीमी ये मीम छोटी है के हवाले कर दी, और बनी हाशिम को हमेशा के लिए इससे महरूम कर दिया, और ये अपने बाद बनी अदी ऐन दाल छोटी है के एक दुरुस्त खुद तंद मिजाज
کو ہمارے سروں پر مسلط کر جائے گا۔ چلو علی ابن ابی طالب علیہ السلام سے کہیں کہ وہ گھر کا گوشہ چھوڑیں اور اپنا حق لینے کے لیے میدان میں اتر آئیں۔ چنانچہ وہ عباس کو ہمراہ لے کر حضرت کے پاس آیا اور کہا کہ آپ ہاتھ بڑھائیں، میں آپ کی بیعت کرتا ہوں، اور اگر کوئی مخالفت کے لیے اٹھا تو میں مدینے کے گلی کوچوں کو سواروں اور پیادوں سے بھر دوں گا۔ ہم پیج 109 پہ آ گئے ہیں۔ امیر المومنین کے لیے یہ انتہائی نازک مرحلہ تھا۔ وہ اپنے کو پیغمبر کا صحیح وارث و جانشین سمجھتے تھے، اور ابو سفیان ایسا جتھے قبیلے والا امداد کے لیے آمادہ کھڑا تھا۔ یہ جتھے لکھا ہے، میرے خیال میں نے صحیح ہجے کی ہے، لیکن میں پھر بھی ہجے کر دیتی ہوں، پڑھا میں نے پتہ نہیں صحیح ہے۔ لکھا ہے جیم تے اور گول دو چشمی ہے کے ساتھ بڑی یہ لگا ہوا ہے۔ قبیلے والا امداد کے لیے آمادہ کھڑا تھا۔ صرف ایک اشارہ کافی تھا کہ جنگ کے شعلے بھڑکنے لگتے، مگر امیر المومنین علیہ السلام کے تدبر و اصابت رائے نے مسلمانوں کو فتنے سے بچا لیا، اور آپ کی دور رس نظروں نے بھانپ لیا کہ یہ قبائلی تعصب اور نسلی امتیاز کو ابھار کر آپس میں لڑوانا چاہتے ہیں تاکہ اسلام میں ایک ایسا زلزلہ آئے جو اس کی بنیاد تک کو ہلا دے۔ لہٰذا آپ نے اس کی رائے کو ٹھکرا کر اسے سختی سے جھڑکا، اور اس موقع پر یہ کلمات ارشاد فرمائے کہ جن میں لوگوں کو فتنہ انگیزیوں اور بے جا سربلندیوں سے روکا ہے، اور اپنا موقف یہ بتایا ہے کہ میرے لیے دو ہی صورتیں ہیں، یا تو جنگ کے لیے اٹھ کھڑا ہوں یا اپنے حق سے دستبردار ہو کر ایک گوشے میں چپکے سے بیٹھ جاؤں۔ اگر جنگ کے لیے کھڑا ہوتا ہوں تو کوئی یار و مددگار دکھائی نہیں دیتا کہ ان ابھرنے والے فتنوں کو دبا سکوں۔ اب یہی چارہ کار ہے کہ خاموشی سے وقت کا انتظار کروں یہاں تک کہ حالات سازگار ہوں۔ اس کے بعد لکھا ہے کہ اس موقع پر امیر المومنین کی خاموشی مصلحت بینی و دور اندیشی کی آئینہ دار تھی، کیونکہ ان حالات میں اگر مدینہ مرکز جنگ بن جاتا تو اس کی آگ تمام عرب کو اپنی لپیٹ میں لے لیتی۔ مہاجرین و انصار میں جس رنجش و چپقلش کی ابتدا ہو چکی تھی وہ بڑھ کر اپنی انتہا کو پہنچتی، منافقین کی ریشہ دوانیاں اپنا کام کرتی، اور اسلام کی کشتی ایسے گرداب میں جا پڑتی کہ اس کا سنبھلنا مشکل ہو جاتا۔ اس لیے امیر المومنین علیہ السلام نے دکھ سہے اور کڑیاں جھیلی، مگر ہاتھوں کو جنبش نہیں دی۔ تاریخ شاہد ہے کہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مکے کی زندگی میں ہر طرح کی تکلیفیں اور زحمتیں برداشت کی، مگر صبر و استقلال کو چھوڑ کر لڑنے الجھنے کے لیے تیار نہ ہوئے، چونکہ آپ جانتے تھے کہ اگر اس وقت جنگ چھڑ گئی تو اسلام کے پھلنے پھولنے کی راہیں بند ہو جائیں گی۔ البتہ جب پشت پر اتنے آوان و انصار ہو لیے کہ جو کفر کی طغیانیوں کو دبانے اور فتنوں کو کچلنے کی طاقت رکھتے تھے تو دشمن کے مقابلے میں اٹھ کھڑے ہوئے۔ اسی طرح امیر المومنین پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت کو مشعل راہ بناتے ہوئے تلوار کی قوت اور دست و بازو کے زور کا مظاہرہ نہیں کرتے، چونکہ آپ سمجھ رہے تھے کہ دشمن کے مقابلے میں بے ناصر و مددگار اٹھ کھڑا ہونا کامیابی کے بجائے شورش انگیزی و زیاں کاری کا سبب بن جائے گا۔ اس لیے اس موقع کے لحاظ سے طلب عمارت کو ایک گندے پانی اور گلے میں پھنس جانے والے لقمے سے تشبیہ دی ہے۔ چنانچہ جن لوگوں نے چینا جھپٹی کر کے اس لقمے کو چھین لیا تھا اور ٹھونس ٹھانس کر اسے نگل لینا چاہا، ان کے گلے میں بھی یہ لقمہ اٹک کر رہ گیا کہ نہ نگلنے بنتی تھی اور نہ اگلتے بنتی تھی، یعنی نہ تو وہ اسے سنبھال سکتے تھے جیسا کہ ان لغزشوں سے ظاہر ہے جو اسلامی احکام کے سلسلے میں کھائی جاتی تھی، اور نہ یہ پھندا اپنے گلے سے اتارنے کے لیے تیار ہوتے تھے۔ پھر اسی مطلب کو دوسرے لفظوں میں یوں بیان فرمایا ہے کہ اگر میں ان ناسازگار حالات میں خلافت کے ثمر نہ رسیدہ کو توڑنے کی کوشش کرتا تو اس سے باغ بھی اجڑتا اور میرے ہاتھ بھی کچھ نہ آتا، جیسے کہ ان لوگوں کی حالت ہے کہ غیر کی زمین میں کھیتی تو کر بیٹھے مگر نہ اس کی حفاظت کر سکے، نہ جانوروں سے اسے بچا سکے، نہ وقت پر پانی دے سکے اور نہ اس سے کوئی جنس حاصل کر سکے، بلکہ ان لوگوں کی تو یہ حالت ہے کہ اگر کہتا ہوں کہ اس زمین کو خالی کرو تاکہ اس کا مالک خود کاشت کرے اور خود نگہداشت کرے تو یہ کہنے لگتے ہیں کہ یہ کتنے حریص و لالچی ہیں، اور چپ رہتا ہوں تو یہ سمجھنے لگتے ہیں کہ موت سے ڈر گئے۔ صفحہ نمبر 110 پر ہم ہیں۔ بھلا یہ تو بتائیں کہ میں کس موقع پر ڈرا اور کب جان بچا کر
میدان سے بھاگا، جبکہ ہر چھوٹا بڑا مارکا میری بے جگری کا شاہد اور میری جرت و ہمت کا گواہ ہے۔ تلواروں سے کھیلے اور پہاڑوں سے ٹکرائے وہ موت سے نہیں ڈرا کرتا۔ میں تو موت سے اتنا مانوس ہوں کہ بچہ ماں کی چھاتی سے بھی اتنا مانوس نہیں ہوتا۔ سنو، میرے چپ رہنے کی وجہ وہ علم ہے جو پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے میرے سینے میں ودیعت فرمایا ہے۔ اگر ابھی سے اسے ظاہر کر دوں تو تم سراسیمہ و مضطرب ہو جاؤ گے۔ کچھ دن گزرنے دو تو تم خود میری خاموشی کی وجہ جان لو گے اور اپنی آنکھوں سے دیکھ لو گے کہ اسلام کے نام سے کیسے کیسے لوگ اس مسند پر آئیں گے اور کیا کیا تباہیاں مچائیں گے۔ میری خاموشی کا یہی سبب ہے کہ یہ ہو کر رہے گا، ورنہ بے وجہ خاموشی نہیں۔ تو یوں ہم نے یہ پہلا والا جو پڑھنا تھا وہ پڑھ لیا، اور اب ہم جو پوائنٹ 2 بھی ہم نے پڑھنا ہے، یہ اتنا بڑا نہیں ہے، لیکن جہاں پہ ہم نے خطبے میں پڑھا تھا کہ جب مولا علی نے کہا تھا کہ خدا کی قسم ابو طالب کا بیٹا موت سے اتنا مانوس ہے، یہ والا جو ذکر کیا تھا، یہ اس کے بارے میں لکھا ہے کہ ہم یہاں پہ پڑھیں تفصیلات، تو وہ ہم پڑھ لیتے ہیں۔ لکھا ہے کہ موت کے متعلق فرماتے ہیں کہ وہ مجھے اتنی محبوب ہے کہ بچے کو اپنی ماں کے آغوش میں اپنے سرچشمہ غذا کی طرف ہمک کر بڑھتا اتنا محبوب نہیں ہوتا، کیونکہ ماں کی چھاتی سے بچے کا انس ایک طبعی تقاضے کے زیر اثر ہوتا ہے اور طبعی تقاضے سن کے ساتھ بدلتے رہتے ہیں۔ چنانچہ زمانہ رضاعت کا محدود عرصہ گزارنے کے بعد جب اس کی طبیعت پلٹا کھاتی ہے تو جس سے مانوس رہتا ہے پھر اس کی طرف نظر اٹھا کر دیکھنا بھی پسند نہیں کرتا، وہ نفرت سے منہ پھیر لیتا ہے۔ لیکن بقائے پروردگار سے انبیاء و اولیاء کا انس عقلی و روحانی ہوتا ہے، وہ عقلی اور روحانی تقاضے بدلا نہیں کرتے اور نہ ان سے ذوف و انحطاط آیا کرتا ہے۔ اور چونکہ موت لقائے پروردگار کا ذریعہ اور اس منزل کا پہلا زینہ ہے، اس لیے موت سے بھی ان کی شیفتگی سے اس حد تک بڑھ جاتی ہے کہ اس کی سختیاں ان کے لیے راحت کا ساز و سامان اور اس کی تلخیاں ان کے کام و دہن کے لیے لذت اندوزی کا سر و سامان بن جایا کرتی ہیں، اور اس سے ان کا انس ویسا ہی ہوتا ہے جیسا کہ پیاسے کا کنویں سے اور بھٹکے ہوئے مسافر کا منزل سے۔ چنانچہ امیر المومنین علیہ السلام جب ابن ملجم کے قاتلانہ حملے سے مجروح ہوئے تو فرمایا کہ میں موت کا چشمہ لگاتار ڈھونڈ رہا تھا کہ اس کے گھاٹ پر آ پہنچا اور اسی منزل کی طلب و تلاش میں تھا کہ اسے پا لیا، اور نیکوکاروں کے لیے اللہ کے یہاں کئی نعمتوں سے بڑھ چڑھ کر کیا ہو سکتا ہے۔ اور پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا بھی ارشاد ہے کہ اللہ تعالیٰ لقائے ربانی کے علاوہ مومن کے لیے کہیں پر راحت کا سر و سامان نہیں ہے۔ تو یوں ہم نے خطبہ 5 کے جو تشریحات تھیں وہ بھی پڑھ لی ہیں، اس سے ہم مستفید ہو گئے ہیں۔ اور سامعین اب ہم ہیں صفحہ نمبر 110 پر ہی، اور ہم خطبہ نمبر 6 کے ترجمے کو پڑھنے سے مستفید ہونے جا رہے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خطبہ نمبر 6۔ جب آپ کو یہ مشورہ دیا گیا کہ آپ طلحہ و زبیر کا پیچھا نہ کریں اور ان سے جنگ کرنے کی نہ ٹھان لیں تو آپ نے فرمایا، خدا کی قسم میں اس بجو کی طرح نہ ہوں گا جو لگاتار کھٹکائے جانے سے ہوتا ہوا بن جاتا ہے، یہاں تک کہ اس کا طلبگار یعنی شکاری اس تک پہنچ جاتا ہے اور گھات لگا کر بیٹھنے والا اس پر اچانک قابو پا لیتا ہے، بلکہ میں تو حق کی طرف بڑھنے والوں اور گوشت پر آواز اطاعت شاروں کو لے کر ان خطا و شک میں پڑنے والوں پر اپنی تلوار چلاتا رہوں گا یہاں تک کہ میری موت کا دن آ جائے۔ خدا کی قسم جب سے اللہ نے اپنے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دنیا سے اٹھایا، برابر دوسروں کو مجھ پر مقدم کیا گیا اور مجھے میرے حق سے محروم رکھا گیا۔ یہاں پہ یہ خطبہ ختم ہوتا ہے اور اس کے بارے میں جو تھوڑی سی آگے ایک شرح ہے تو وہ ہم پڑھ لیتے ہیں جو کہ بیان کی گئی ہے اسی صفحے پر، یعنی صفحہ نمبر ہم 111 پر ہیں۔ یہاں پر لکھا ہے کہ جب امیر المومنین نے طلحہ و زبیر کے عقب میں جانے کا ارادہ کیا تو آپ سے عرض کیا گیا کہ انہیں ان کے حال پر چھوڑ دیا جائے، ایسا نہ ہو کہ ان سے آپ کو کوئی گزند پہنچے۔
تو اس کے جواب میں آپ نے یہ کلمات ارشاد فرمایا جن کا ماحصل یہ ہے کہ میں کب تک اپنا حق چھنتا ہوا دیکھتا رہوں گا اور خاموش بیٹھا رہوں گا. اب تو جب تک میرے دم میں دم ہے میں ان سے لڑوں گا اور انہیں کیفر کردار تک پہنچا کر رہوں گا, اور انہیں یہ نہ سمجھ لینا چاہیے کہ میں بجو کی طرح بآسانی ان کے قابو آ جاؤں گا. زواد بے عین کے معنی بجو کے ہیں. اس کی کنیت ام عامر اور ام طریق ہے اور اسے حسنا ہے سواد نون الف حسناجر بھی کہا جاتا ہے. حسناجر حسجر کی جمع ہے جس کے معنی پلٹوں کے ہوتے ہیں, لیکن جب جمع کے صورت میں سے استعمال کیا جاتا ہے تو اس سے بجو مراد لی جاتی ہے چونکہ یہ ہر چیز نگل جاتا ہے. اچھا, وہ جو پہلا ورڈ تھا نا جس کے معنی پیٹو کے ہوتے ہیں, پلٹو نہیں پیٹو کے ہوتے ہیں, لیکن جب جمع کی صورت میں سے استعمال کیا جائے تو اس سے بجو مراد لی جاتی ہے چونکہ یہ ہر چیز نگل جاتا ہے اور جو پاتا ہے ہڑپ کر جاتا ہے. گویا اس میں کئی ایک پیٹ جمع ہو گئے ہیں جو بھرنے میں نہیں آتے اور اسے نااصل بھی کہا جاتا ہے. یہ بڑا سیدھا سادہ اور بڑا بے وقوف سا جانور ہے. اگر کسی کی انتہائی حماقت دکھانا مقصود ہو تو یہ کہا جاتا ہے کہ فلاں احمق منز سنا, فلاں تو بجو سے بھی زیادہ بے وقوف ہے. چنانچہ اس کی حماقت کے بآسانی شکار ہو جانے ہی سے ظاہر ہے کہ شکاری اس کے بھٹ کے گرد گھیرا ڈال دیتا ہے اور لکڑی سے یا پیر سے زمین کو تھپ تھپاتا ہے اور چپکے سے کہتا ہے کہ اے بجو اپنے سر کو جھکا لے, اے بجو چھپ جا. اس جملے کو دہرانے اور زمین کو تھپ تھپانے سے وہ بھٹ کے ایک گوشے میں چھپ کر بیٹھ جاتا ہے. پھر شکاری کہتا ہے کہ بھلا وہ اپنے بھٹ میں کہاں, وہ تو کسی گوشے میں سویا پڑا ہوگا. یہ سن کر وہ ہاتھ پیر پھیلا دیتا ہے اور سوتا ہوا بن جاتا ہے اور شکاری اس کے پیروں میں پھندا ڈال کر اسے باہر کھینچ دیتا ہے اور یہ بزدلوں کی طرح بے مقابلہ کیے اس کے قابو میں آ جاتا ہے. صفحہ 111 مکمل کر لیا اور اب ہم صفحہ 112 پہ پہنچ گئے ہیں جہاں پہ خطبہ نمبر 7 پڑھیں گے. پیج 112 یعنی 112 پہ ہم آ گئے اور خطبہ نمبر 7. بسم اللہ الرحمن الرحیم. انہوں نے اپنے ہر کام کا کرتا دھرتا شیطان کو بنا رکھا ہے اور اس نے ان کو اپنا آلہ کار بنا لیا ہے. اس نے ان کے سینوں میں انڈے دیے ہیں اور بچے نکالے ہیں اور انہی کی گود میں وہ بچے رینگتے اور اچھلتے کودتے ہیں. وہ دیکھتا ہے تو ان کی آنکھوں سے اور بولتا ہے تو ان کی زبانوں سے. اس نے انہیں خطاؤں کی راہ پر لگایا ہے اور بری باتیں سجا کر ان کے سامنے رکھی ہیں جیسے اس نے انہیں اپنے تسلط میں شریک بنا لیا ہو اور انہی کی زبانوں سے اپنے کلام باطل کے ساتھ بولتا ہو. یہ خطبہ یہاں پہ سامعین ختم ہوا, لیکن اس کے حوالے سے جو ایکسپلین کیا ہے آگے وہ بھی ہم پڑھ لیتے ہیں. لکھا ہے منافقین کے متعلق فرماتے ہیں کہ یہ لوگ شیطان کے رفیق کار اور اس کے معین و مددگار ہیں اور اس نے بھی ان سے اتنی ہی راہ و رسم پیدا کر لی ہے کہ انہی کے ہاں ڈیرے ڈال دیے ہیں اور انہی کے سینوں کو اپنا آشیانہ بنا لیا ہے. یہیں پر وہ انڈے بچے دیتا ہے اور وہ بچے بغیر کسی جھجک کے ان کی گودیوں میں اچھل کود مچاتے ہیں, یعنی ان کے دلوں میں شیطانی وسوسے جنم لیتے ہیں اور وہیں پر فروغ پاتے ہیں اور پروان چڑھتے ہیں. نہ ان کے لیے کوئی روک ٹوک ہے نہ کسی قسم کی بندش, اور وہ اس طرح ان کے خون میں رچ گیا ہے اور روح میں بس گیا ہے کہ دوئی کے پردے اٹھ چکے ہیں. اب آنکھیں ان کی ہیں اور نظر اس کی, زبان ان کی ہے اور قول اس کا, جیسا کہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ شیطان اولاد آدم کے رگ و پے میں خون کی جگہ دوڑتا ہے. یعنی جس طرح خون کی گردش نہیں رکتی یوں ہی اس کے وسوسہ اندازیوں کا سلسلہ رکنے نہیں پاتا اور وہ انسان کو اس کے سوتے جاگتے اٹھتے بیٹھتے برابر برائیوں کی طرف کھینچ کر لاتا ہے اور اس طرح اپنے رنگ میں رنگ لیتا ہے کہ ان کا ہر قول اور عمل ہو بہو اس کے قول و عمل کی تصویر بن جاتا ہے. جن کے سینے ایمان کی ضیا باریوں سے جگمگا رہے ہیں وہ ان وسوسوں کی روک تھام کرتے ہیں اور کچھ ان کی پذیرائی کے لیے ہر وقت آمادہ و مستعد رہتے ہیں. اور وہی لوگ ہیں جو اسلام کی نقاب اوڑھ کر
کفر کو فروغ دینے کی فکر میں لگے رہتے ہیں۔ تو یوں سامعین پیج 112 ہم نے مکمل کر لیا کہ جس میں ہم نے خطبہ نمبر 7 بھی پڑھا اور ساتھ میں جو اس کی حوالے سے تفصیلات بیان کی گئی تھی کتاب میں ہم نے وہ بھی پڑھ لی۔ آئیے اب ہم پڑھنے جا رہے ہیں صفحہ نمبر 113 کے اوپر خطبہ نمبر 8۔ چھوٹا سا ہے، لکھا ہے کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم، یہ کلام زبیر کے متعلق اس وقت فرمایا جبکہ حالات اسی قسم کے بیان کے متقاضی تھے۔ فرماتے ہیں وہ ایسا ظاہر کرتا ہے اس نے بیعت ہاتھ سے کر لی تھی مگر دل سے نہیں کی تھی۔ بہر صورت اس نے بیعت کا تو اقرار کر لیا، لیکن اس کا یہ ادعا الف دال عین الف کہ اس کے دل میں کھوٹ تھا، تو اسے چاہیے کہ اس دعوے کے لیے کوئی دلیل واضح پیش کرے، ورنہ جس بیعت سے منحرف ہوا ہے اس میں واپس آئے۔ یہاں پہ خطبہ سامعین ختم ہو گیا ہے، اور اس میں جب بالکل آغاز میں یہ لکھا گیا تھا کہ یہ کلام زبیر کے متعلق ہے، تو زبیر کے اوپر نشان بنا ہوا ہے کہ ہم اس کے حوالے سے تشریح پڑھیں۔ اس میں لکھا ہے کہ جب زبیر ابن عوام نے امیر المومنین کے ہاتھ پر بیعت کرنے کے بعد بیعت شکنی کی تو وہ اس کے لیے کبھی یہ عذر کرتے تھے کہ مجھے بیعت کے لیے مجبور کیا گیا تھا، اور مجبوری کی بیعت کوئی بیعت نہیں ہوا کرتی، اور کبھی یہ فرماتے تھے کہ نہ تو صرف دکھاوے کی بیعت تھی، میرا دل اس سے ہمنوا نہ تھا، گویا کہ وہ خود ہی اپنی زبان سے اپنے ظاہر و باطن کے مختلف ہونے کا اعتراف کیا کرتے تھے، لیکن یہ عذر ایسا ہی ہے جیسے کہ کوئی اسلام لانے کے بعد منحرف ہو جائے اور سزا سے بچنے کے لیے یہ کہہ دے کہ میں نے صاف زبان سے اسلام قبول کیا تھا، دل سے نہیں مانا تھا، تو ظاہر ہے کہ یہ عذر مسموح نہیں ہو سکتا، میم سین میم واو عین نہیں ہو سکتا، اور نہ اس ادعا کی بنا پر الف دال عین الف کی بنا پر وہ سزا سے بچ سکتا ہے۔ اگر انہیں یہ شبہ تھا کہ حضرت کے اشارے پر عثمان کا خون بہایا گیا ہے تو یہ شبہ اس وقت بھی دامنگیر ہونا چاہیے تھا کہ جب اطاعت کے لیے حلف اٹھایا جا رہا تھا اور بیعت کے لیے ہاتھ بڑھا رہا تھا۔ یہ کہ اب توقعات ناکام ہوتے ہوئے نظر آئے اور کہیں اور سے امید کی جھلکیاں دکھائی دینے لگی تھیں۔ حضرت نے مختصر سے لفظوں میں ان کے دعوے کو یوں باطل کیا ہے کہ جب وہ یہ اعتراف کرتے ہیں کہ ہاتھ سے بیعت کی تھی تو پھر جب تک بیعت کے توڑنے کا جواز پیدا نہیں ہوتا انہیں بیعت پر برقرار رہنا چاہیے، اور بقول ان کے کہ دل اس سے ہم آہنگ نہ تھا تو اس کے لیے انہیں کوئی واضح ثبوت پیش کرنا چاہیے، لیکن دلی کیفیات پر تو کوئی دلیل لائی نہیں جا سکتی، تو وہ اس کے لیے دلیل کہاں سے لائیں گے، اور دعویٰ بے دلیل قبول خرد نہیں۔ تو یہاں پہ ہم نے یہ جو تفصیلات تھیں وہ بھی پڑھ لی، اور اب ہم پڑھنے جا رہے ہیں اسی صفحے کے اوپر آغاز ہے خطبہ نمبر 9، اور اس میں لکھا ہے کہ وہ رات کی طرح گرجے وہ رات کی طرح گرجے اور بجلی کی طرح چمکے، مگر ان دونوں باتوں کے باوجود بزدلی ہی دکھائی، اور جب تک دشمن پر ٹوٹ نہیں پڑتے گرجتے نہیں، اور جب تک عملی طور پر برس نہیں لیتے لفظوں کا سیلاب نہیں بہاتے۔ تو یہ بس اتنا چھوٹا سا خطبہ تھا، ہم پیج 114 پہ آ گئے ہیں، لیکن اس کے بارے میں تھوڑا سا بیان آگے تفصیل کیا گیا ہے، آئیے پڑھتے ہیں۔ لکھا ہے کہ اصحاب جمل کے متعلق فرماتے ہیں کہ وہ خوب گرجتے گونجتے دندناتے ہوئے اٹھے، مگر جب رن پڑا تو تنکوں کی طرح اڑتے ہوئے نظر آئے۔ کہاں تو وہ زمین و آسمان کے قلابے ملاتے کہ یہ کر دیں گے وہ کر دیں گے، اور کہاں یہ بودا پن کہ میدان چھوڑتے بنی، اور اپنی کیفیت یہ بیان فرماتے ہیں کہ ہم لڑائی سے پہلے نہ دھمکیاں دیا کرتے ہیں اور نہ شیخیاں وغیرہ کرتے ہیں، اور نہ خواہ مخواہ کا ہلڑ مچا کر دشمن کو مروب کرنے کی کوشش کیا کرتے ہیں، کیونکہ بہادروں کا یہ وتیرہ نہیں ہوتا کہ وہ ہاتھ کے بجائے زبان سے کام لیں۔ چنانچہ آپ نے اس موقع پر اپنے ساتھیوں سے فرمایا کہ زیادہ باتیں بنانے سے اجتناب کرو، کیونکہ یہ بزدلی کی علامت ہے۔ تو یہ سامعین ہم نے یہاں اس کے بارے میں جو تفصیلات تھیں وہ بھی پڑھ لی، ہم پیج 114 پر ہی ہیں، خطبہ نمبر 10 ہمارے سامنے ہے، آئیے پڑھتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شیطان نے اپنے گروہ کو جمع کر لیا ہے اور اپنے سوار
سوار و پیادے سمیٹ لیے ہیں۔ میرے ساتھ یقیناً میری بصیرت ہے، نہ میں نے خود کو جان بوجھ کر کبھی اپنے کو دھوکہ دیا اور نہ مجھے واقعی کبھی دھوکہ ہوا۔ خدا کی قسم میں ان کے لیے ایک ایسا حوض چھلکاؤں گا جس کا پانی نکالنے والا میں ہوں، انہیں ہمیشہ کے لیے نکلنے یا نکل کر پھر واپس آنے کا کوئی امکان ہی نہ ہوگا۔ یہ خطبہ ختم ہو گیا، اور اس کی بارے میں جو جہاں پہ لکھا تھا شیطان کے بارے میں نیچے اشارہ ہے کہ پڑھیں، تو یہاں پہ لکھا ہے کہ جب طلحہ اور زبیر بیعت توڑ کر الگ ہو گئے اور حضرت عائشہ کی ہمراہی میں بصرے کو روانہ ہوئے تو حضرت نے یہ کلمات ارشاد فرمائے تھے کہ جو ایک طویل خطبے کے اجزاء ہیں۔ اچھا یہ جز ہے، ٹھیک ہے۔ ابن ابی الحدید نے تحریر کیا ہے کہ اس خطبے میں شیطان سے مراد شیطان حقیقی بھی لیا جا سکتا ہے اور معاویہ بھی مراد ہو سکتا ہے، کیونکہ در پردہ معاویہ ہی طلحہ و زبیر سے ساز باز کر کے امیر المومنین علیہ السلام سے لڑنے کے لیے آمادہ کر رہا تھا، لیکن شیطان حقیقی مراد لینا موقع و محل کے اعتبار سے مناسب اور صحیح واضح ہے۔ یوں ہم نے پیج 114 پڑھ لیا ہے اور خطبے کو پڑھ کے اس کے بارے میں جو کتاب میں لکھا تھا وہ بھی جان لیا ہے، اور اب ہم پیج 115 پر پہنچ گئے ہیں۔ خطبہ نمبر 11 ہم پڑھنے جا رہے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جب جنگ جمل میں علم اپنے فرزند محمد بن حنفیہ کو دیا تو ان سے فرمایا، پہاڑ اپنی جگہ چھوڑ دیں مگر تم اپنی جگہ سے نہ ہٹنا، اپنے دانتوں کو بھینچ لیا، اپنا کاسہ سر اللہ کو عاریت دے دینا۔ یہاں سے دوبارہ پڑھتی ہوں۔ پہاڑ اپنی جگہ چھوڑ دیں مگر تم اپنی جگہ سے نہ ہٹنا، اپنے دانتوں کو بھینچ لینا، اپنا کاسہ سر اللہ کو عاریت دے دینا، اپنے قدم زمین میں گاڑ دینا، لشکر کی آخری صفوں پر اپنی نظر رکھنا اور دشمن کی کثرت و طاقت سے آنکھوں کو بند کر کے لینا، اور یقین رکھنا کہ مدد خدا ہی کی طرف سے ہے۔ یہاں پہ خطبہ 11 ختم ہو گیا ہے، اور اس کے بعد یہ بھی ساتھ ساتھ میں بتاؤں یہاں پہ کہ اس خطبے کے بعد جو تفصیلات ہمیں پڑھنے کو ملیں گی وہ اس کی ہیڈنگ ہے محمد بن حنفیہ۔ تو یہ جو محمد بن حنفیہ ہیں ان کے بارے میں تفصیل سے یہاں پہ بتایا گیا ہے، جو کہ میں دیکھ بھی لوں کتنے صفحات پر ہے، میرے خیال ہے وہ 5-6 صفحات پر ہے، لیکن یہ کہ ہم اس کا آغاز کر دیتے ہیں جتنا پڑھا گیا اس آڈیو میں، ٹھیک ہے، جو رہ جائے گا وہ آگے پڑھیں گے۔ تو ہم خطبہ نمبر 11 مکمل کر کے اس کے آگے تفصیلات پڑھ رہے ہیں۔ ہیڈنگ ہے محمد بن حنفیہ۔ امیر المومنین علیہ السلام کے صاحبزادے تھے اور مادری نسبت سے انہیں ابن حنفیہ کہا جاتا تھا۔ ان کی والدہ گرامی کا نام خولہ بنت جعفر تھا، جو قبیلہ بنی حنفیہ کی نسبت سے حنفیہ کے لقب سے یاد کی جاتی تھی۔ جب اہل یمامہ کو زکوٰۃ کے روک لینے پر مرتد قرار دے کر قتل و غارت کیا گیا اور ان کی عورتوں کو کنیزوں کی صورت میں مدینہ لایا گیا تو ان کے ساتھ آپ بھی وارد مدینہ ہوئیں۔ جب ان کے قبیلے والے اس پر مطلع ہوئے تو وہ امیر المومنین علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوئے اور ان سے خواہش کی کہ وہ انہیں کنیزی کے داغ سے بچا کر ان کی خاندانی عزت و شرافت کو بچائیں۔ چنانچہ حضرت نے انہیں خرید کر آزاد کر دیا اور بعد میں ان سے عقد کیا اور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور محمد کی ولادت ہوئی۔ بیشتر مورخین نے ان کی کنیت ابو القاسم تحریر کی ہے، چنانچہ صاحب استیعاب نے ابو راشد ابن حفظ ظاہری کا یہ قول نقل کیا ہے کہ میں نے صحابہ زادوں میں سے 4 ایسے افراد دیکھے ہیں کہ جن میں سے ہر ایک کا نام محمد اور کنیت ابو القاسم تھی۔ 1 محمد ابن حنفیہ، 2 محمد ابن ابو بکر، 3 محمد ابن طلحہ اور 4 محمد ابن سعد۔ اس کے بعد تحریر ہے کہ محمد ابن طلحہ کا نام اور کنیت پیغمبر نے رکھی تھی، اور واقدی نے لکھا ہے کہ محمد ابن ابی بکر کا نام اور کنیت عائشہ نے تجویز کی تھی۔ بظاہر پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا محمد ابن طلحہ کے لیے اس نام اور کنیت کو جمع کر دینا درست نہیں معلوم ہوتا، کیونکہ بعض اوقات سے
روایات سے معلوم ہوتا ہے کہ پیغمبر نے ان کو امیر المومنین علیہ السلام کے ایک فرزند کے لیے مخصوص کر دیا تھا اور وہ محمد ابن حنفیہ تھے۔ چنانچہ ابن خلقان نے محمد ابن حنفیہ کے حالات کے ضمن میں لکھا ہے ترجمہ، لیکن ان کی کنیت ابو القاسم اس بنا پر تھی جو کہا جاتا ہے کہ یہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خصوصی اجازت تھی کہ آپ نے علی ابن ابی طالب سے فرمایا کہ میرے بعد تمہارے ہاں ایک لڑکا پیدا ہوگا، میں نے اسے اپنا نام اور اپنی کنیت عطا کی ہے، اور اس کے بعد میری امت میں سے کسی کے لیے اس کنیت اور نام کو جمع کرنا جائز نہ ہوگا۔ یوں یہ قول میں نے پڑھ دیا، اور نیچے لکھا ہے کہ اس قول کے پیش نظر کیوں کر یہ صحیح سمجھا جا سکتا ہے کہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس نام اور کنیت کو کسی اور کے لیے بھی جمع کر دیا ہوگا، جبکہ خصوصی اجازت کے معنی ہی یہ ہوتے ہیں کہ کوئی دوسرا اس میں شریک نہ ہو۔ اور پھر بعض لوگوں نے ابن طلحہ کی کنیت اور ابو القاسم کے بجائے ابو سلیمان تحریر کی ہے، جس سے ہمارے مسلک کو مزید تائید حاصل ہوتی ہے۔ یوں ہی محمد ابن ابی بکر کی کنیت اگر اس بنا پر تھی کہ ان کے بیٹے کا نام قاسم تھا جو فقہائے مدینہ میں سے تھے، تو حضرت عائشہ کی یہ کنیت تجویز کرنے کے کیا معنی؟ اور اگر نام کے ساتھ ہی کنیت تجویز کر دی تھی تو بعد میں محمد ابن ابی بکر نے اس چیز کو کیوں کر گوارا کر لیا ہوگا، جبکہ امیر المومنین کے زیر سایہ پرورش پانے کی وجہ سے پیغمبر کا یہ ارشاد ان سے مخفی نہیں رہ سکتا تھا۔ اور پھر یہ کہ اکثر لوگوں نے ان کی کنیت ابو عبد الرحمن لکھی ہے، جس سے ابو راشد کے قول کو ذوف پہنچتا ہے۔ اور سامعین یہاں پہ پیج 116 کا ہم نے آدھا پڑھ لیا ہے، تو یہاں پر جو ہے وہ میں اس کو مکمل کر لیتی ہوں، کیونکہ ٹائم جو میں نے دیکھا ہے تو وہ 30 منٹ سے تھوڑا زیادہ ہی ہو گئے ہیں، تو اتنی گھبراہٹ تو میں نہیں ہے، ہم آرام سے سمجھ کے پڑھ رہے ہیں، کیونکہ ابھی یہ اس کی جو بیان کی گئی ہے تشریح وغیرہ، اس میں ابھی تقریباً 1.5 صفحات باقی ہیں، اس کے بعد پھر خطبہ 12 شروع ہوا ہے۔ تو بس ٹھیک ہے سامعین، ہم یہاں پر اس آڈیو کی ریڈنگ کا اختتام کرتے ہیں، انشاءاللہ اگلے پارٹ میں ملیں گے۔ خدا حافظ، فی امان اللہ۔